बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खबरों पे तबसरा करने का एक सिलसिला शुरू किया है। इसमें हम मुल्की और जो हमारा हज़ारा डिवीज़न से मुताल्लिक़ ख़बरें हैं उन पे तबसरा पेश करेंगे। आज जो हमारे पास ख़बर है वो है कैप्टन सफ्तर की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ कि उन्हें कराची में जो गिरफ़्तार किया गया वो मीडिया पे बड़े छाए हुए हैं। आजकल वो अखबारों की सुर्खियों में भी हैं और टीवी स्क्रीनों की हेडलाइंस में भी। तो इसी पे तबसरा करने के लिए हमने आज दावत दी है शरफजल गुज्जर साहब को। शरफजल गुज्जर साहब, आपको मैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आप जो कैप्टन सफ्दर से मुताल्लिक़ हमें बताएँ कि कैप्टन सफ्दर साहब के साथ जो ये वाक़या हुआ है ये इसके क्या मुहरकात थे इसे और जिसके पस मंज़र में उन्हें गिरफ़्तार किया गया और आजकल वो शायद सुर्खियों में। हाँ, बहुत शुक्रिया फैज़ान। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हज़ारा की ख़बरों पे स्पेशली जो हज़ारा की माइशत के साथ और सियासत के साथ और हज़ारा की माशरत के साथ जुड़ी ख़बरों पे ये तबसरे का सिलसिला शुरू किया। और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा डिवीज़न के जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर, वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो इसको पसंद करेंगे। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आइडियो को फ्लोट करने पे। बहुत शुक्रिया। और दूसरी ये कि आपने बड़ी अहम खबर, चूँकि कैप्टन सफ्तर साहब का ताल्लुक भी हमारे ज़िला मानसरा से है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ के वो दामाद भी हैं और यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इस वक्त भी उनके जो दूसरे भाई हैं वो मानसरा हल्का नैकी से मेंबर कौमी असम्बली, इस हवाले से भी वो अहम है। और उसके साथ साथ जो आपने बात की PDM का जो कराची में जलसा हुआ, उसके बाद वो अपनी एहलिया के साथ होटल में ठहरे हुए थे और उसके बाद जो वाक़या हुआ वहाँ की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। होना तो ये चाहिए था कि अगर उसने कोई गैर कानूनी काम किया था। पहले मैं थोड़ा सा कैप्टन सफ्तर साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि कैप्टन सफ्तर साहब जो हैं बड़े दिलचस्प आदमी हैं। वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने मानसरा में एक तनावल के एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि जी 12 अक्टूबर का इनकलाब जो है, जो मुशर्रफ ने यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की थी, जो मार्शल लॉ लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये कादियानी इनकलाब था। तो उसके बाद भी काफ़ी लहदें हुई और बातें चलती रहीं। इसके बाद जो है जब मुमताज़ कादरी जो है वहाँ पे उनको फांसी दी गई तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी मैंने नवाज़ शरीफ से कहा था कि मुमताज़ कादरी की जगह कब्र में मुझे डाला जाए, मगर नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया। और इसके अलावा भी उसकी इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। वो इस अपने इलाके में भी इस हवाले से मशहूर हैं। एक वाक़या में तोरघर के हवाले से बताऊँ कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो तोरघर में जब वो गए तो वहाँ के कुछ जो मलक हैं, वहाँ के जिनके घरों में हुजरे बने हुए हैं, तो वो उनके पास आए कि जी आप इस तरह करें, कुछ हुजरे जो हैं वो तामीर करने का ऐलान करें ताकि तोरघर के सारे वोट हम आपको दे देना। उसने कहा जी आप बड़ी बात करते हैं, मैं तो ये यहाँ से हुजरे ख़त्म करने के लिए आया हूँ और आप मुझे हुजरे तामीर करने के लिए फ़ंड मांग रहे हैं मुझसे। अच्छा। तो वो इस तरह की शख्सियतें बड़ी अजीब, मसलन उनकी रंगबाज किस्म के आदमी हैं, बाज़ उसको आप समझ नहीं सकते कि वो किस तरह करते हैं। तो ये बात जो उन्होंने वहाँ पर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर की, इस हवाले से दो जो मुख्तलिफ़ राय सामने आ रही हैं। एक तो ये मुख्तलिफ़ लोगों का अपना एक नुक्ता नज़र है। जो उन्होंने बात की है उस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। वो अगर मादर मिलत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो मेरे ख्याल में इस नारे में तो कोई को बात भी नहीं है, ये तो लगाना चाहिए हम सब पाकिस्तानियों। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान है और उनको जो इज़्ज़त तहरीम मिलती है तो मेरे ख्याल में उनकी बहन को भी मिलनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जमहूरियत की बात की है, वोट को इज़्ज़त की बात की है, तो मेरे ख्याल में ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे उनकी पकड़ हो या उसको जो है ना उनको गिरफ़्तार किया जाए। जहाँ तक बात आपने की कि उनके साथ जो वाक़या पेश आया कि जिस तरह से होटल से उनको गिरफ़्तार करके उनकी एहलिया की मौजूदगी में जिस तरह उन्होंने बताया कि जी होटल का कमरा तोड़ा गया और उनको निकाल के लेके गए, फिर उनके साथ जो है जो रवैया तैयार किया गया और उसके बाद जो है वो सिंध के अंदर जो है एक बड़ा ही सियासी तौर पे भूचाल आया कि पहले एक खबर सामने आई कि जी कैप्टन साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज करने के लिए IG सिंध थे जो उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया और उनसे जो है उनकी गिरफ़्तारी के आर्डर लिए गए। उसके बाद वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मरियम नवाज़ ने जो है कहा कि जी ये जो सेक्टर कमांडर हैं उन्होंने जो है IG है जो सिंध के हैं उन्हें गिरफ़्तार करवाया, अगवा करके ज़बरदस्ती आर्डर लिए उनसे गिरफ़्तारी के। उसके बाद वज़ीर आला ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया। साथ ही जो है चीफ जो हमारे आर्मी स्टाफ, यही है कि जब सारी गवर्नमेंट भी तरदीद कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन आज की ये जो आप अखबार अगर देखें तो इसमें आर्मी चीफ का वो है नोटिस है कि वो कोर कमांडर को कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करें।
اب پہلے یہ ساری تردیدیں تھیں اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کسی نے نہیں آئی جی صاحب کو اٹھایا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اب وہ پھر وہی معاملہ ہے کہ ہاں بھائی اٹھایا تھا اور اس کا نوٹس لے لیا گیا۔ دیکھیں وہاں پہ کچھ تو ہوا ہے نا، اگر وہاں پہ کچھ نہ ہوا ہوتا تو پھر اتنی بڑی جو صوبہ کے آئی جی سمیت جو مختلف ڈی آئی جیز تھے، ایس پی لیول کے جو افسران تھے، وہ سارے جو ہے ہڑتال پہ چلے گئے، انہوں نے 2 ماہ کی، کسی نے 6 ماہ کی چھٹیاں جو ہے ان کے وہ لے لی۔ تو اس کے بعد جب آرمی چیف صاحب کا بیان آیا کہ جی انکوائری کا حکم دیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی چھٹیوں کی وہ درخواستیں واپس لی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، وہ جس طرح ان کو بھی چاہتے ہیں کہ پیاز کھاندہ ہے بندہ دے مشک آندھی ہے، تو یہ جو مشک آ رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ویسے ہی نہیں آ رہی، اس کے پیچھے جو ہے جس طرح واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو، مگر ہوا ہے کچھ جس کی وجہ سے یہ سارا چالا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کو مینیج کیا گیا ہے اور اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ کیپٹن صاحب کی بات میں ضمانت بھی ہوگی، مگر اس کی وجہ سے جو ہمارے جو ریاستی جو ادارے ہیں ان کی جو سبکی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ جو پوری دنیا میں جو ایک مذاق بن گیا، آج آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں ان پہ سارے یہ تبصرے چل رہے ہیں کہ جی اس کو آئی جی کو اغوا کر کے لے گئے۔ اگر اغوا کر کے نہیں بھی لے گئے مگر کچھ نہ کچھ ایسی کچھ ان کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے۔ دیکھیں سول جو ادارے ہیں، ہماری جو پولیس ہے، پولیس جو ہے یہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کے خلاف، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، باقی بھی معاملات میں جو ہے نا وہ سویلین کو جو ہے نا وہ پولیس کا بڑا ایک کردار ہے فرنٹ لائن پہ رہ کے وہ کام کرتی ہے، قربانیاں دی ہیں، پولیس کے شہداء ہیں۔ کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی یہ بدامنی ہوئی ہے اس میں پولیس کا بڑے جو ہے نا انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر چونکہ یہ جو ڈومین ہے کیپٹن صاحب کی گرفتاری اور قانون کے حوالے سے، قانونی حوالے سے کسی کو گرفتار کرنا یہ پولیس کا بنتا ہے، باقی کسی ادارے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو ڈائریکٹ گرفتار کرے۔ تو میرے خیال میں اس کو پولیس کی صوابدید پہ چھوڑنا چاہیے تھا کہ وہ پولیس اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ اگر پولیس سے ہٹ کر کسی دوسرے ادارے نے مداخلت کی ہے تو یہ قانونی طور پہ بھی ناجائز ہے، آئینی طور پہ بھی غلط ہے، اور اس پہ جو اگر سوشل میڈیا پہ یا ریاستی اداروں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ بات تو پھر ہوگی۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں صرف وہاں پہ جو قائد اعظم کے مزار پہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ اور بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ملک میں آپ اس کو خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی نہیں، اس کے پس منظر میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے مزار پہ تو دیکھیں قائد اعظم کا مزار ہم سب کے لیے وہ ایک قابل احترام جگہ ہے، چونکہ ہمارے پاکستان کے بانی ہیں، وہاں پہ ہم سب انہیں احترام دینا چاہیے۔ وہ اگرچہ کوئی مذہبی مقدس شخصیت نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ مگر اگر اس نے جا کے وہاں پہ نعرے لگائیں تو نعرے سے مراد جو ہے ہم بھی جاتے ہیں، لوگ فیصل مسجد میں بھی جا کے وہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی جا کے لوگ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح وہ بات کرتے ہیں، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ نعرہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یا نعرے میں بے حرمتی کا جو وہ کہاں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ بے حرمتی کیسے ہوگی نا؟ اصل تو ایسی تو کوئی بات انہوں نے کہی نہیں ہے، جو بھی وہاں مثلا اس میں کوئی ایسی توہین یا تضحیق کی بات نہیں کی گئی، اور اس نعرے میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے قائد اعظم کی توہین ہوتی ہو۔ مثلا اس نعرے کے اندر سے آپ کوئی ایسی بات نکال نہیں سکتے جس کی وجہ سے، باقی چیزیں تو آگے 2-4 دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ یہ نعرہ تھا یا کچھ اور تھا، اصل بنیادی طور پہ نعرہ تو سامنے تھا، بالکل کہ پیچھے جو ہے نا وہ جو پورے ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے یا اسی صورتحال کی جو ہے نا یہ فائنل پروڈکٹ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی ہمارے پاس جو دوسری خبر ہے وہ ہے جو انصاف بازار گورنمنٹ قائم کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انصاف بازار گورنمنٹ قائم کر رہی ہے ہزارہ ڈویژن میں اور KPK میں، تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ انصاف بازار بھی جیسے وہ صحت کارڈ تھے، صحت انصاف کارڈ تھے یا اور اس طرح کے جو ان کے پروجیکٹ ہیں اسی طرح کا ہوگا، یا اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ ہاں بھائی فزیکلی کوئی چیز یہاں پہ نظر آئے گی؟ آپ جب انصاف کارڈ کا نام لے رہے تھے جس طرح آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی تو جیسے میرے اندر سے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی تھی۔ اصل میں یہاں پہ جو انصاف کے نام پہ جو بھی ابھی منصوبے جو ہے یہ ان کے اعلانات ہوتے ہیں، اور تبدیلی کے نام پہ ان کا بڑا وہ ایک شغلیہ طور پہ لوگ لیتے ہیں نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف اور تبدیلی اتنی بدنام ہوئی ہے، شاید مونی بھی اتنی بدنام نہ ہوئی ہو۔ صحیح۔ اب جو بھی انصاف کا نام لیتا ہے یا تبدیلی کا نام لیتا ہے تو سامنے والا بندہ کبھی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ اس کی ایک میں مثال دوں، جس طرح آج کی آپ نے ہمارے پاس آج پشاور ہے، اس میں یہ مین سرخی ہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ڈویژن کی سطح پہ 2 انصاف بازار قائم کریں گے۔ پشاور چونکہ بڑا علاقہ ہے وہاں پہ 4 انصاف بازار ہوں گے اور اس کے بعد 2 انصاف بازار ہوں گے۔ اب دیکھیں اس میں انصاف بازار میں باقی جو عام مارکیٹ ہے اس سے چیزیں کتنی سستی ہوں گی یہ تو جب قائم ہوں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ مگر میں ایک عرض کروں کہ آپ دیکھیں رمضان میں انہوں نے فیئر پرائس شاپس کے نام سے کچھ دکانوں کو آٹے دینا شروع کیے تھے، فلور ملوں کو کوٹا دیا تھا۔ آپ ان کی صورتحال کسی دکاندار سے یا
کوٹے والوں سے یا جو لوگ اس معاملات کو اندر سے سمجھتے ہیں جو ہول سیل ڈیلر ہیں ان سے ذرا پتہ کر لیں کہ اس میں کیا ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے اگر کسی دکاندار کو 100 اس کا بوریوں کا کوٹا دیا ہے تو اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ 50 دکاندار اپنے پاس رکھتا تھا، 50 دکاندار اس مل والے کو دیتے تھے اور وہ بعد میں پھر جو ہے نا اپنے طور پہ بیچتے تھے. تو یہ ایک کرپشن کے راستے کھولنے کے یہ اس طرح کے منصوبے ہیں. ان کا عام آدمی کو جو ہے اس طرح ریلیف یا فائدہ نہیں پہنچ رہا. اگر پہنچے گا بھی گا تو اس کو کسی طاقتور کو پہنچے گا، کسی ہول سیل ڈیلر کو پہنچے گا، یا جس کے ساتھ ان کی ظاہر ہے یہ انصاف بازار قائم کرنے کے لیے کسی کو ٹھیکہ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریاست کے اختیار میں مارکیٹ کو اگر دیں گے کہ بھائی اس کی ریٹ بھی ریاست طے کرے، اس کے معاملات بھی ریاست طے کرے، اس کے لیے پہلے سے ادارے موجود ہیں. آپ جو ہے جو مارکیٹ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ میں مثال دیتا ہوں. ہزارہ ڈویژن میں 8 اضلاع ہیں، ہری پور سے لے کر کوہستان سے. اگر ایبٹ آباد میں انصاف بازار قائم ہو جاتا ہے، اس میں فرض کرتے ہیں مارکیٹ سے آٹا 20 روپے سستا. اب کوہستان والے کو کیا فائدہ ہے اس آٹے کا؟ وہ وہاں سے جو ہے کرایہ بڑھ جائے گا وہاں، یا بڑگرام والے کو کیا فائدہ ہے، یا مانسیرہ والے کو کیا فائدہ ہے. اب ایبٹ آباد کے اندر بھی جو لوگ اوپر نکوٹ بکوٹ میں رہتے ہیں یا گلیات میں رہتے ہیں، ان کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بھائی آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر اگر سبسڈی نہیں دے سکتے تو آپ اگر ان کی پرائس کو کنٹرول تو تب ہوگی نا جب پیچھے سے چیزیں ٹھیک طریقے سے آئیں گی. مل سے جو ہے وہ چیزیں ان کی ریٹ جو ہیں وہ اس کے مطابق آئیں گے قانون کے مطابق. اگر آپ ساری چیزیں مہنگی کریں گے، آٹا اگر فلور مل کے اندر ہی وہ اگر من جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے 2000 میں، تو آگے دکاندار 1800 میں کیسے دے گا؟ تو اس میں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آئی. یہ لوگوں کو جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں پہ اب لوگ یقین نہیں کرتے. یہ سستے بازار، یہ جب ہمارے پاس وہ سرکاری ہاسپٹل تھے انہوں نے ان پہ کام نہیں کیا اور انہوں نے صحت انصاف. اچھا آپ نے صحت انصاف کارڈ کی بات کی، سے آپ نے یاد دلا دی. اب صحت انصاف کارڈ کو آپ دیکھ لیں کہ صحت انصاف کارڈ کا انہوں نے ٹھیکہ دیا اس کو اسٹیٹ لائف کو. اب اسٹیٹ لائف والے جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ پہلے سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اب میں عموماً مزاح میں کہتا ہوں کہ جس طرح تبلیغی جماعت والے اور اسٹیٹ لائف والے لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اگر وہ جو جس بندے کو سبز باغ دکھائیں چونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے، اگر وہ زندہ ہو کے دوبارہ آ جائے تو پھر انہیں پوچھے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو سبز باغ دکھائے تھے ان کو پھر وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیٹ لائف والے تو پہلے لوگوں کو ہمارے پاس جن کو جو ہے نا 2-4 لوگ جو ہے ہر ہفتے میں آتے ہیں کہ جی اسٹیٹ لائف والوں نے ہمیں یہ بتا کے وہ کتنی غریب لوگوں سے جو پیسے لے لیتے ہیں، بیواؤں سے لے لیتے ہیں کہ جی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. اسی طرح یہ جو اسٹیٹ کارڈ کا ہوا، پہلے تو یہ کہ انہوں نے ہر اسپتال میں اس علاج کے لیے وہ کوئی اسپتال میں وہ کارڈ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتے تھے. کچھ مخصوص جو اسپتال تھے ان کے لیے رکھا، پھر کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے رکھا جس طرح کینسر کے مریض ہیں، پھر ان کے لیے بھی جب کوئی کارڈ لے کے جاتا تھا کہتے جی آپ کا کارڈ ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہوا، جی آپ فلاں پشاور جائیں جی. اب ایک بندہ ہے اس کا مریض سیریس حالت میں ہے، اس سے تو بہتر جو زکوٰۃ کمیٹی کا اور بیت المال کا سسٹم تھا اس میں کم از کم لوگ جاتے تھے اپنے لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے لکھوا کے لاتے تھے اور اس کے بعد ان کا علاج ہو جاتا تھا. تو یہ تو اس کا حال بھی اسی طرح ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انصاف کارڈ یا انہوں نے ابھی یہ جو سستے بازار قائم کرنے کا یہی اگر یہ پرائز کنٹرول کر دیتے یا یہ سرکاری جو ہاسپٹل ہیں ان کو یہ اگر صحیح اسٹیبلائز کر لیتے، اگر ان میں یہ اچھی طرح سے کام کرتے تو یہ ان کو نہ صحت انصاف کارڈ بنانے کی ضرورت تھی نہ ان کو انصاف بازار بنانے کی. یہی بات، بالکل یہی بات. ٹھیک ہو اس میں اگر یہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اگر دیکھیں بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، ہمارے کنگ عبداللہ اسپتال کو آپ دیکھ لیں، بہت اچھی بلڈنگ ہے، وہ غیر ملکی جس طرح سعودی عرب والوں نے تعمیر کر کے دی ہے، مگر وہ بلڈنگ بنا کے دے سکتے ہیں نا. وہ آ کے آپ کو یہ تو نہیں دکھا سکتے کہ بھائی آپ فلاں غریب بندہ ہے اس کو انجیکشن لگائیں، فری میں لگائیں. یہ چیزیں تو اداروں نے کرنی ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں اس اسپتال کے باہر بھی جو ہے وہاں پہ وہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے پارکنگ کے، ادھر غریب آتے ہیں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے تو پارکنگ کے لیے تو نہیں آتے، وہ تو بیچارے مریضوں کو لے گئے تھے، ان سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. اب 20 روپے لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایبٹ آباد بھیج دیتے ہیں. تو یہ اگر سسٹم کو ٹھیک کریں تو میرے خیال میں سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دے تو پھر نہ ان کو سستے بازار شروع کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو لنگر خانے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کو صحت کارڈ جو ہے وہ جاری کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ یونیورسل چیزوں کو کریں، پھر ریاستی اداروں کے کنٹرول میں چیزیں کم سے کم رکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ ریاستی ادارے ہیں ان کے اختیارات میں آپ جتنی چیزیں بھی دیں گے وہ خراب ہی ہوں گی. آپ یہاں کے سرکاری اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، آپ یہاں کے سکولوں کی حالت دیکھ لیں، آپ یہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سرکاری اداروں کی حالت دیکھ لیں. وہاں پہ جا کے دیکھیں جس طرح بندہ کہتا ہے یہ کوئی منجو دڑوں کی باقیات میں سے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ سرکاری اسکولوں کو دیکھیں. ایک سرکاری اسکول ٹیچر جو ہے وہ لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اس کے بدلے میں پرائیویٹ اسکول والے 10,000 روپے جو ہے وہ ٹیچر کو دیتے ہیں. اب اس کا رزلٹ آپ کے سامنے اور ان کا سامنے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ سرکار کے اختیار میں آپ جو بھی چیز دیں گے تو اس کا حال جو برا ہی ہوگا. کم از کم یہ جو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ
یہ جو چیزیں بگڑ رہی ہیں، بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں اور جو عوام کے لیے یہ فائدہ مند ہو، اس کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، مگر یہاں بدقسمتی سے پسماندہ جو معاشرے ہوتے ہیں ان کی بدقسمتی سے ان میں زیادہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم سسٹم کو اس طرح ڈیولپ نہیں کرتے، اس طرح بہتر نہیں کرتے کہ سسٹم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو ہم گڈ گورننس کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں، اچھی طرز حکمرانی کے ذریعے بہتر کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ بری حکمرانی ہے، بری طرز حکمرانی، جس کی وجہ سے یہاں پہ کرپشن ہے، یہاں پہ بددیانتی ہے، یہاں پہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے اس میں جو فورسز کے ادارے ہیں، پولیس ہے، اگر ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تو یہ بری حکمرانی ہے۔ اگر اس میں حکمرانی طرز حکمرانی ٹھیک ہو جائے، گورننس ٹھیک ہو جائے تو یہ ادارے بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سول سوسائٹی ہے وہ خوش و کناروں تک محدود ہے، ہوٹلوں میں میٹنگ کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کسی کو TDA دیا اور وہ بھی گھروں کو چلے جاتے ہیں اور یہ بھی گھروں کو آ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے تھوڑا سا لوگوں کو سیوک ایجوکیشن کی طرف لایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اگر ایک فلور مل سے آٹا آ رہا ہے بازار تک تو فلور مل سے کیسے نکل کے آتا ہے، وہاں کس ریٹ سے آتا ہے، اور آگے بازار میں عام لوگوں کو کتنے میں ملنا چاہیے، اس کی کوالٹی کو کون سے ادارے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں گورننس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ادارے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں۔ اگر وہ ادارے فنکشنل ہو جائیں، وہ کام کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں اب دیکھیں نا، آپ اگر کیپٹن صاحب کو ایک قابل ضمانت دفعہ میں گرفتار کرنے کے لیے اگر IG کو یرغمال بنا سکتے ہیں تو آپ ایک اسپتال کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس میں ہم نے اپنی سمت ٹھیک کریں، ہماری سول سوسائٹی سمت ٹھیک کرے، ہماری ریاست اگر سمت ٹھیک کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کا یہ ایشو جو ہے گورننس کا ایشو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ایشو گڈ گورننس نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی۔ مافیاز جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مافیاز ہیں، مافیا ہمیشہ سے بیڈ گورننس میں ہوتے ہیں، گڈ گورننس میں کبھی مافیا جو ہے اپنے پنجے نہیں جو گاڑ سکتے۔ اب ہمارے پاس تیسری خبر ہے جو ہے تو 2-3 روز پرانی، لیکن PTI کے حوالے سے اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے حوالے سے اس میں کافی تازگی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہزادہ محمد گشت آصف خان نے PTI کی جو بنیادی رکنیت اور ضلعی صدارت سے استعفیٰ دے رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑی اہم خبر ہے، اور اگرچہ یہ خبر اس حوالے سے بریک ہونے کے حوالے سے، یہ نیوز کی اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو 2-4 روز پرانی کہہ سکتے ہیں، مگر اس خبر کی جو گونج ہے، جو تازگی ہے وہ بھی موجود ہے۔ سیاسی جو ارتعاش پایا جاتا ہے اس میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی خبر ہوتی ہے وہ ایک تو حادثہ ہوتا ہے یا حادثات و واقعات ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ بندے کو لگتے ہیں کہ یہ بہت ہی تازہ ہیں، مگر ان کے پیچھے بہت ایک سماجی عمل ہوتا ہے، اسے گزر کے وہ خبر بنتی ہے۔ تو اس گشت آصف خان کا جو استعفیٰ ہے اس کے پیچھے ہم نے پورا سماجی عمل دیکھنا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ضلع مانسہرہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ویسے سیاسی جماعتوں میں دڑے بندیاں بھی ہوتی ہیں، جنبے بھی ہوتے ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، مگر تحریک انصاف جو ضلع مانسہرہ ہے اس میں جو ہے نا یہ بالکل یہ دو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں، مختلف الخیال جو لوگ ساری سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ جو دڑے بندی ہیں وہ مختلف نوعیت کی ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ میں چلنا انتہائی مشکل تھا، جس کا ناگزیر نتیجہ یہی نکلا جو ابھی گشت آصف خان کے استعفے کے نتیجے میں نکلا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی عرصے سے اندرون خانہ بڑی سخت قسم کی چپکلش اور وہ چل رہی تھی پارٹی کے اندر۔ جو دڑا بندی ہیں ان میں ایک بابر سلیم سواتی صاحب کا دڑا ہے اور دوسرا اعظم سواتی صاحب کا۔ یہ بیسیکلی جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور پہ اعظم سواتی صاحب کی اور بابر سلیم سواتی صاحب کی لڑائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس میں جو اندرون خانہ بات ہے وہ شاید سیاسی جو سواتی قبیلے کی قیادت کی لڑائی ہے، اس میں شاید اعظم سواتی صاحب سمجھتے ہیں کہ بابر سلیم سواتی آگے آ کے مجھے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ میں اپنا جو میرا جو سیاسی میرا جو ہے تیزی ہے، میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر یہ جو اس کے علاوہ کوئی وجہ اس کی نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے، چونکہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، دونوں ایک ہی نسلی حوالے سے سواتی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو ایسا کوئی ان کی آپس میں کوئی ایسی پہلے کوئی اس طرح کی دشمنی بھی نہیں ہے، نہ کوئی مخالفت ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں سیاست میں نظر آتی ہیں کہ ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ تو لے دے کے پیچھے ایک ہی بات نظر آ جاتی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اعظم سواتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بابر سلیم سواتی اگر آگے آتے ہیں تو وہ مجھے ریپلیس کر لیں گے، اور چونکہ
اس طرح اعظم سوادی صاحب اپنے حلقے میں موجود نہیں رہتے اور وہ بالا رہتے ہیں، وہ مقتدر حلقوں میں رہ کے جس طرح سینٹ میں وہ جاتے ہیں تو اوپر سے سیاست کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ اگر بابر سلیم سوادی جیسا سیاسی کارکن ہوگا تو وہ مجھے ریپلیس کر لے گا، اس کی وجہ سے وہ ان کی جو چپکلش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑے بندیوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ بالکل، اگر ہم دیکھیں تو گشت اعظم خان کا جو استعفیٰ ہے اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، پارٹی کی سطح پہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، تو یہ اصل میں یہ وجہ ہے یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں جو اب ہم دیکھ لیں کہ پوری ملکی سیاست جو ہے وہ ایک مطلب کس کروٹ بیٹھتی ہے یہ ابھی کچھ اندازہ لگانا جو ہے مشکل ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کی سطح پر یہ بات یہ استعفیٰ ہو رہا ہے یا کہ یہ جو پوری ملکی سیاست کے حوالے سے یہ ایک ٹرن آف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ مختلف محرکات مل کے مختلف، جس طرح میں نے سماجی عمل کی بات کی تو ملکی حالات بھی اس طرف جا رہے ہیں اور اندرون خانہ پارٹی کے اندر بھی اتنی کلیش چل رہی ہے، اتنی ٹینگا مشتی چل رہی ہے کہ اس میں گشت اعظم خان نے غالباً یہی سمجھا کہ اس صورتحال سے کنارہ کشی ٹائم سے پہلے کنارہ کشی کر کے تو میں اپنے لیے کوئی متبادل جو ہے سسٹم کوئی وہ متبادل انتظام کر لوں گا، شاید اس میں یہ بھی تھا۔ یہ جو میں ضلع کی صورتحال کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا تھا کہ اندرون خانہ یہ بات چل رہی ہے جس کی وجہ سے گشت اعظم خان بھی نالان تھے اور اس کے علاوہ جو پارٹی کی باقی جو قیادت ہے، جو ضلعی کیبنٹ ہے، اس کے اندر بھی کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ کسی کھلی جگہ میں، اوپن جگہ میں اور ہونا چاہیے، اور چونکہ اس وقت وہ بابر خان کے حجرے میں ہے تو اس وجہ سے بھی کافی سارے معاملات چل رہے ہیں کہ پارٹی ایک بندے کی حجرے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملات بھی ہیں۔ کچھ ان کے کچھ کمیونیکیشن کے کچھ ایشوز بھی ہیں کہ وہ جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بلو دا بیلٹ جا کے کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گشت اعظم خان جس طرح آپ نے بات کی، مثلا پارٹی کے اندر جب بھی اجلاس ہوتے ہیں تو بات یہ کی جاتی ہے کہ بڑے کلیئر الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعظم سوادی کا بندہ ہے، وہاں پہ بندہ تو نہیں کہا جاتا، کچھ اور کہا جاتا ہے، مگر میں یہاں پہ تھوڑا سا پولائٹ وے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ بابر سلیم کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ دو جو یہ تفریق ہے پارٹی کے اندر، یہ لکیر ہے بڑی واضح ہے، اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ الگ ہے۔ یہ جب عمران خان نے کشمیر میں جلسہ کیا تھا، وہاں پہ جاتے ہوئے پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں میں نعرے بازی بھی ہوئی، گالم گلوچ بھی ہوئی رستے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اب ایک جو بابر خان کا جو سپورٹر ہیں، جو ان کا حلقہ ہے، جو ان کے قریبی رفقا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو وزارت ملنی تھی وہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس میں اعظم سوادی صاحب نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب اگر ہم گشت اعظم خان کا استعفیٰ دیکھیں تو اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ انہوں نے اپنا جو پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کا حلقہ تھا وہاں پہ ایک خاتون تھی، زاہدہ سبیل نام تھا، انہیں مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے استعفے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ بھائی اس ٹائم بھی جو ہے وہ مطلب میں پارٹی کا جو ہے پرانا سپورٹر ہوں، مطلب اس کا سپورٹ کرتا ہوں، اس کو ہر وقت میں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں نظر انداز کیا گیا۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات گزرے ہیں یہ پیچھے جو ماضی میں، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے تو اب یہ استعفے کی صورت میں۔ ہاں بالکل، یہ دیکھیں گشت اعظم خان نے جو بات کہی وہ بات تو اصولی ہے، مگر اس میں جو اندرون خانہ جو چیزیں ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صالح محمد خان کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا، آزادانہ طور پہ تھا یا بغیر ٹکٹ کے تھا یہ فیصلہ، یا زاہدہ سبیل کا جو ٹکٹ تھا اس کے پیچھے کچھ اور باتیں ہیں کہ ان کو ٹکٹ اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ وہ بہت بڑی کوئی امیدوار تھی حلقے میں اور وننگ پوزیشن میں تھی، اس طرح سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو کچھ لوگوں کو مائنس کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے وہ ٹکٹ اس کو دیا گیا تھا، وہ اس کے پیچھے کچھ اور سٹوری ہے، وہ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ مگر یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ گشت اعظم خان کا جو استعفیٰ ہے، بیسیکلی گشت اعظم خان یہاں پہ مس فٹ تھے پارٹی کے اندرون خانہ جو چپکلش تھی، وہاں پہ جب جو صدر بنے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، مگر انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں۔ ایک تو یہ اندرون خانہ جو میں نے بتایا کہ بابر خان کا اور اعظم سوادی کا جو دڑا ہے، جو گروپ بندیاں ہیں آپس میں، ایک یہ وجہ بھی ہے۔ دوسری جو ملکی حالات بھی ہیں جو جس طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے گشت اعظم خان سیزن پولیٹیشین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جو بحری جہازوں میں جب طوفان کا خطرہ ہو تو چونکہ دوڑنے لگ جاتے ہیں،
کونوں قدروں میں، اور وہ جو ملا ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آگے کوئی طوفان آ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ طوفان کی بازگشت بھی ہے، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس معاملے کے ساتھ ساتھ وہ جو طوفان کی بازگشت ہے وہ بھی گستاخ طوفان کو کہیں نہ کہیں بڑے لو، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، آہستہ سروں میں سنائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پارٹی چھوڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پارٹی کے اندر کافی ساری مزید آپ دیکھیں گے کہ جب ان کا استعفیٰ ہوا اس کے پاس بہت سارے لوگ گئے انہیں منانے کے لیے گئے اور وہ نہیں مانے. اور اس سے بعد جو ہے پارٹی کے جو اجلاس ہوئے اس کے اندر ڈسٹرکٹ کیبنٹ کے جو لوگ تھے وہ شریک نہیں ہوئے. کچھ مثلا دونوں دھڑے جو ہیں وہ کھینچا تانی وہ ابھی تک جاری ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی آپ کو ایک ہفتے میں 2 ہفتوں میں نظر آ جائے گا. اور گستاخ طوفان کی جو خبر تھی وہ یہی تھی جو میرے پاس، جو میں سمجھتا تھا، میں نے اس کا تجزیہ پیش کیا. بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ شیر افضل گجر صاحب، جنہوں نے ایک ان خبروں پہ پورا اپنا تبصرہ پیش کیا. انشاءاللہ روزانہ شام 6 بجے ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کے نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.